बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम द लास्ट जर्नी में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सफ़र मदीना से करबला तक। व्यूअर्स, अब तक हमने देखा है कि किस तरह कूफे वालों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखे और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन ख़तों का जवाब जनाब मुस्लिम के ज़रिए कूफा भेज दिया। तो आइए अब आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम कूफा पहुंचते हैं तो यहाँ के हालात किस तरह के हैं और अब ये सफ़र किस तरह से आगे बढ़ता है। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर अज़मी ज़हरा का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, जिस तरह से हमने डिस्कस किया है कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम की रवानगी हो चुकी है, वो कूफा की तरफ बढ़ चुके हैं। अब जब जनाब मुस्लिम कूफा पहुँचते हैं तो कूफा के जो हालात हैं वो किस तरह के हैं और वहाँ के लोगों का किस तरह का रवैया रहता है जनाब मुस्लिम की तरफ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से ख़ुतूत, जैसा कि अब तक के हमने डिस्कस किया पिछले प्रोग्राम में, कि बहुत से ख़त आए, बहुत से लेटर्स आए और हर एक में बड़ी मोहब्बत का इजहार कूफे वालों ने किया था और बहुत ही आरज़ूमंद थे कि इमाम आ जाएं। फिर इमाम का फ़ैसला ये हुआ कि अब जवाब बिलाखिर इमाम ने इन लोगों को दिया है और वो अपना नामा, जो कि जवाब है इमाम का, जनाब मुस्लिम बिन अकील के ज़रिए से इमाम ने भिजवाया। सफ़र तय करके जनाब मुस्लिम बिन अकील आखिरकार बिलाखिर कूफा पहुँचते हैं और जब कूफा पहुँचते हैं तो आप अहले बैत के एक चाहने वाले जनाब सुलेमान बिन सर्द ख़ज़ाई के घर में रुकते हैं और एक दूसरी रवायत ये भी मिलती है कि मुख्तार सक़फ़ी के घर में रुकते हैं। बहरहाल अब जब वहाँ पहुँचे और फिर लोगों को मालूम होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरकार इनके ख़ुतूत के जवाब दिए हैं, इनके ख़ुतूत जो भेजते रहे इतने लेटर्स, तो उनका जवाब आ गया इमाम की तरफ से। बेचैनी होगी जी बिल्कुल। और सफ़ीर हुसैन जनाब मुस्लिम बिन अकील को बना करके भेजा गया, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं। एक जोश है लोगों में, एक खुशी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब आया है, नामा आया है। आखिरकार लोग आते रहे जनाब मुस्लिम से मुलाकात करने के लिए। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने एक आम मजमा बुलाया और उस आम मजमे में लोगों के सामने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो नामा, जो कि जवाब है, वो पढ़ करके इन लोगों को सुनाया, कि जिसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया कि इमाम ने किस तरह से ख़त लिखा, उसका मजमून क्या था। और जिसका एक जुमला ये कि अगर मुस्लिम लिख भेजते हैं कि यहाँ के हालात आप लोगों के जैसा आप लोग ज़ाहिर कर रहे हैं वैसा ही हैं, तो फिर मैं तशरीफ़ ले आऊँगा। ये तमाम तर बातें अब जब ख़त पढ़कर जनाब मुस्लिम ने सुनाया तो लोग धीरे धीरे और भी जनाब मुस्लिम की तरफ आने लगे, बैत करने लगे। यहाँ तक कि 18,000 लोगों ने उसी रोज़ कूफियों ने, यानी कूफे वालों ने 18,000 कूफियों ने बैत की है। तकरीबन 18,000 लोग थे जो इमाम के लिए वेट कर रहे थे और अब सफ़ीर हुसैन के आने पर सफ़ीर हुसैन की बैत कर रहे हैं कि यानी हम इमाम की तरफ अपने दिलों को जोड़े हुए हैं, इमाम के आरज़ूमंद हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लिहाजा हम आपसे राज़ी हैं, हम आपके लिए तैयार हैं। लिहाजा अब इन लोगों ने अपनी मोहब्बत के मातहत जनाब मुस्लिम की खिदमत में बहुत से तोहफ़े तोहफ़ पेश किए, लेकिन जनाब मुस्लिम ने उन तमाम तोहफ़े को शुक्रिया कह करके वापस कर दिया। तोहफ़े कबूल नहीं किया, उन्हें वापस कर दिया है, शुक्रिया अदा किया इन लोगों का कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे जाकर कोई ये ना कहे कि ये दौलत में या दुनियावी चीज़ों को लेकर के बेशक। तो अब सिर्फ यही नहीं बल्कि जनाब मुस्लिम बिन अकील की देखिए कि क्या किरदार है जनाब मुस्लिम बिन अकील का, कि कूफा आए हैं, वहाँ पर खाने पीने का भी जो मामला आपका है उसके लिए भी जो अखराजात हैं उसके लिए भी वो अपना ही माल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी किसी और की का एहसान इस मामले में भी लेना नहीं चाहते। कि एक तरफ ये हालात हैं कूफा के कि जब जनाब मुस्लिम आते हैं लोग मोहब्बत के साथ आपकी बैत करते जाते हैं, इजहार करते हैं कि हम लोग किस तरह से आमादा हैं इमाम के लिए कि आप लिख भेजें कि इमाम आ जाएं, यानी इमाम के चाहने वालों का हुजूम बिल्कुल हुजूम है। और जनाब मुस्लिम को भी यकीन हो रहा है कि इतने चाहने वाले हैं तो मैं अब ख़त लिख दूं इमाम को कि इमाम आ जाएं। उन्होंने ये इरादा कर भी लिया। 18,000 लोगों का एक रोज़ में बैत करना मामूली बात नहीं थी। लिहाजा अब दूसरी तरफ के हालात कि देखिए कि जब दूसरी तरफ यजीद को इस बात की खबर होती है कि कूफा में ये तमाम मामलात
چل رہے ہیں کہ لوگوں کے دل امام حسین علیہ السلام کے لیے اس طرح سے مڑ رہے ہیں اور سفیر حسین آ چکے ہیں اور لوگ اس طرح سے بیعت کر رہے ہیں. تو اس نے جو کہ اس وقت کوفے کا جو گورنر تھا یعنی کہ جی تو وہ ایک ضعیف انسان نعمان بن بشیر جن کا نام تھا نعمان بن بشیر کو اس نے ہٹا کر کے اس کی جگہ پر ایک دوسرا گورنر اپنا بھیجا اور یہ ابن زیاد تھا. تو کیا یہ نعمان بشیر امام کے چاہنے والوں میں سے تھا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعمان بن بشیر جو تھا ایک ضعیف انسان ضعیف ہو چکے تھے اور دوسرے کی تھوڑا نرم رویہ لوگوں کے لیے ذرا رکھتے تھے, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ حکومت یزید کی طرف سے ہیں, انہی کے نمائندے ہیں, تو اب انہی کی یزید ہی کی باتوں کو یہ لوگوں تک پھیلا رہے ہیں. یعنی یہ بات بھی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ تم جب جناب مسلم کی لوگ بیعت کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ نعمان بن بشیر نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ اگر تم یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو پھر پریشانی کا سامنا کرو گے, یہ تمام تر چیزیں. اگر حقیقت میں چاہنے والے ہوتے تو یہ خود یزید کو چھوڑ کر کے اس طرف آ جاتے. بہرحال یہ تمام باتیں جو تاریخ میں موجود ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کو انہوں نے کہا بھی کہ تم لوگ فتنے فساد نہ کریٹ کرو کہ یزید کی طرف سے اور سزا کے حقدار بنو. لیکن کچھ انہوں نے ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا, ظالمانہ کوئی اسٹیپ نہیں لیا لوگوں کے لیے. اب ادھر یزید کو جب یہ تمام حالات کی خبر ہوتی ہے, اس نے فیصلہ کیا کہ نعمان بن بشیر کو گورنر کے عہدے سے ہٹا کر کے کسی ظالم سفاک کو وہاں بھیجا جائے جو اس کی باتوں پر عمل کرے. باتوں پر عمل بھی کرے اور ساتھ ساتھ ظلم اور زیادتی کے ساتھ کوفے والوں کو ڈرا دھمکا کے یا لالچ دے کر کے وہ مسلم اور حسین کی طرف سے ہٹا دے, ان کے دلوں کو موڑ دے اور خلاف کر دے. تاکہ حالات اگر دیکھا جائے تو اب یہ امام حسین کے فیور میں اب اسے پلٹنا ہے. تو اب اس نے ابن زیاد کو بھیجا ہے گورنر بنا کر کے, اور ابن زیاد جو کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت ہی ظالم سفاک اور مکار انسان تھا. اس کی مکاری ہر طرح سے, یہ حالات کو دیکھ کر کے کس طرح سے پلٹتا تھا اور اپنے ظلم کو عام کرنے کے لیے, یعنی اس کا یہ ماننا تھا کہ ظلم کے ذریعے سے میرے پنجے اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے, خوف زدہ لوگ ہوں گے تو میرا نام اور شہرت ہر چیز مجھے ملے گی. دنیا پرستی میں پوری طرح سے یزید کی طرح یہ بھی ڈوبا ہوا اور بہت زیادہ ظالم کی کسی پر رحم نہیں کرتا تھا. خفیہ طریقے سے یہ کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کا بھیس لے کر کے کالا امامہ لگا کر کے اس طرح سے ابن زیاد داخل ہوتا ہے. بہرحال لوگوں کو لگا کہ شاید امام حسین آ گئے, لیکن آخر کار واضح ہو گیا کہ یہ تو ابن زیاد ہے. ابن زیاد نے آنے کے بعد کیا کیا کہ لوگوں کے درمیان آ کر کے اس بات کو عام کیا کہ ڈرانا شروع کیا, دھمکانا شروع کیا کہ اگر یزید کے خلاف تم لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو انجام بہت زیادہ برا ہوگا. اور لوگوں میں یہ بات عام بھی تھی کہ ابن زیاد بہت ہی ظالم ہے, بہت ہی سفاک ہے, رحم نہیں کرتا. تو اس نے لوگوں کو خوف زدہ کرنا شروع کیا اور حق سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا. اور دوسری طرف جو لوگ ظلم سے نہیں مانتے, یعنی کہ اب اس کے ظلم کے ذریعے کم اثر ہوتا, تو اس نے لالچ بھی ساتھ ساتھ دینا شروع کر دی. یعنی دولت کی لالچ بھی دے رہا ہے اور خوف زدہ بھی کر رہا ہے. اب جب یہ حالات ہوئے تو دھیرے دھیرے حالات اتنے بدل گئے. کہاں 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی, کہاں پر حالات یہ ہو گئے تھے کہ چند افراد رہ گئے تھے جو جناب مسلم کا ساتھ دینے والوں میں. 18,000 کی جمعیت نے بیعت کی تھی جناب مسلم کی, اور کہا تھا کہ ہم آپ کی جانب ہیں, ہمارے دل مولا حسین علیہ السلام کے لیے بالکل تیار ہیں, امام کو خط لکھ بھیجیں, یہ تمام تر باتیں. اب یہاں پر یہ لوگ ساتھ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ چھوڑنے لگے. مختصر یہ کہ آخر میں معاملہ یہ رہ گیا کہ جناب مسلم بن عقیل اس کوفہ میں تنہا رہ گئے, اکیلے رہ گئے, اور یہ جو چند تھے ان چند میں بھی کوئی باقی نہ رہا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب مسلم بن عقیل تنہا ہے, واحد ہیں, اور کوئی ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں تھا. بالآخر 9 ذی الحج کی وہ تاریخ تھی کہ جب جناب مسلم بن عقیل کو بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. آپ کے جسم سے سر کو الگ کیا گیا اور آپ کے جسم کو قصر کے دروازے پر لٹکایا گیا. صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور محب اہل بیت جناب ہانی کو جناب ہانی کو بھی شہید کیا گیا. انہیں بھی بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کیا ابن زیاد نے. یعنی اس طرح کی یہ تمام باتیں کوفے والوں کے سامنے اس نے پیش کر دی. اور کوفہ والے وہی کوفہ والے جنہوں نے اتنے 12,000 خط امام کو, اتنے محبت بھرے خط لکھے, بس امام آپ آ جائیں, امام آ جائیں. اور جب امام نے اپنا سفیر بھیجا
تو اس سفیر کے ساتھ ان لوگوں نے دغا بازی کی, بے وفائی کی, وفا نہ کیا, انہیں تنہا چھوڑ دیا تڑپنے کے لیے. تو یہ کوفے والوں کا طرز عمل کی جو ان لوگوں نے حالات اس طرح سے بالکل پلٹ گئے, بالکل بدل گئے. سسٹر بہت افسوس ہوتا ہے سوچ کر کہ کہاں 18,000 لوگ تھے جو بیعت کرنے کے لیے راضی تھے, جو انہوں نے آ کے ملاقات کی جناب مسلم ابن عقیل سے, بیعت کی, اور وہیں کچھ ڈر و خوف کی وجہ سے تو کچھ دولت کی وجہ سے ان سے دور چلے گئے اور جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا گیا, یہ قتل ہو گئے. اب وہیں اگر ہم یزید پر نظر ڈالیں, یزید ملعون پر, تو یہ وہ یزید ہے جس نے آل رسول کا کبھی احترام نہیں کیا, جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ قرآن ناطق بھی ہے, قرآن صامت بھی ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا جو رویہ رہا آل رسول کی طرف, اہل بیت کی طرف, یہ کافی سخت تھا, کافی ظلم کیا اس نے. لیکن اگر ہم اس کی لائف ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ہم کس طرح سے اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یزید کسی بھی لحاظ سے مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے؟ بالکل صحیح فرمایا, بجا فرمایا آپ نے, کیونکہ آج اس سوال کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بہت سے آج بھی زمانے میں کچھ افراد ہیں جو یزید کو کچھ اینگل سے یا کچھ طریقوں سے صحیح بتانے کی آج بھی افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ یزید کو کبھی کبھی کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ حد تک صحیح تھا, یا اس نے معافی مانگی تھی, یا پھر اس سے اتنی غلطیاں نہیں ہوئیں, اسے بڑھا کر پیش کیا گیا ان باتوں کو, وغیرہ وغیرہ تمام تر چیزیں. تو وہ لوگ جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہی ہیں جو یزید کا ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں اپنے دل میں, یہ کہہ لیں ہم. تو ان کے لیے یہ جواب کہ ہر مسلمان چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی فرقے سے, ہر مسلمان متفق ہے اس بات پر کہ قرآن مجید کا احترام سب کے لیے لازم ہے. بالکل بالکل ٹھیک, ہر ایک کے لیے. یہاں پر کوئی یہ مسئلہ نہیں کہ بھائی شیعہ ہو, سنی ہو, اہل حدیث ہو, دیوبند ہو, یا کوئی اور ہو. اور قرآن وہ کتاب ہے جو ہم نے فرقوں کے حساب سے بانٹی نہیں ہے, قرآن سب کا ایک ہے, سب کا ایک ہے یقیناً. اور یہ بلکہ شیعوں پر تہمتیں ہیں کہ ان کا قرآن الگ ہے, یہ صرف الزام ہے بس اور کچھ نہیں, سب کا قرآن مجید ایک ہی ہے. لہٰذا ہر مسلمان قرآن مجید کا احترام بھی کرتا ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش بھی کرتا ہے, اور احترام اس قدر کرتا ہے کہ بہت زیادہ احترام, ہم اس بات کو جانتے ہیں ہر انسان کے دل میں, ہر مسلمان کے دل میں. اب یزید کا جو فیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ایک مرتبہ تاریخ کا جائزہ لیں, اٹھا کر پڑھیں کہ یزید نے نہ صرف اہل بیت اطہار پر ظلم کیا ہے, کہ جب اسے پتہ چلتا ہے جناب مسلم کو کس طرح سے اس نے اس پورے مجمع کو بہکا کر کے اور پھر جناب مسلم کو شہید کروایا, انہیں تن و تنہا کر دیا, یہ اہل بیت پر ظلم کی شروعات اس نے کر دی ہے. اور دوسری طرف پھر جب پوری کربلا ہوئی, وہ آج تک کے ہر ایک کربلا کے واقعے کو جانتا ہے. دوسرے قرآن مجید کو بھی اس نے نہیں بخشا, قرآن مجید پر بھی اس نے ظلم کیا. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید نے کوفہ بھیجنے کے لیے ایک لشکر بھی تیار کیا تھا, اور لشکر کو جب یہ روانہ کرنے لگا اس سے پہلے اس نے قرآن مجید سے فال نکالی, اور اس میں جو آیت نکلی, جس طرح ہم استخارہ کرتے ہیں, جی, تو اس نے ایک فال نکالا کہ قرآن مجید سے فال نکلوایا, اور اس کا مفہوم یہ تھا اس آیت کا کہ ہم سے ان پیغمبروں نے فتح کی دعا مانگی, وہ تو پوری ہوئی, اور ہر ایک سرکش اور عداوت رکھنے والا ہلاک ہوا. اس آیت مجیدہ کی روح سے یزید ہلاکت کی طرف, اس کی ہلاکت یقینی تھی, کیونکہ اس آیت میں جو یہ آیت نکلی. اب یہ جب آیت نکلتی ہے تو اسے غصہ آتا ہے کہ اس آیت میں تو سرکش اور ظالموں کی جو ہے ہلاکت کی بات ہو رہی ہے, اور پیغمبروں کی دعا قبول ہونے کی اور ان کی تعریف میں بات ہو رہی ہے. اس نے دوسری مرتبہ پھر سے فال نکلوایا, پھر یہی آیت نکلتی ہے. اب اس کو اتنا غصہ آتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے چلا ہے, اور قرآن سے مدد لے رہا ہے کہ اہل بیت پر میں ظلم کرنے جاؤں. تو اللہ کی طرف سے نشانی کے طور پر واضح اس آیت کو خدا نے ظاہر کر دیا اس پر. اسی لیے وہ شعر بڑا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو بے شک مولا حسین علیہ السلام کی قربانی کیسے ضائع ہو سکتی تھی؟ اللہ شروع سے جانتا تھا کہ باقی اگر رہے گا تو حسین مٹ جائے گا تو یزید ہے. تو لہٰذا یزید نے دوبارہ جب فال نکلوائی, یہی آیت نکلی
اسے بڑا غصہ آیا. اب اس ملعون نے, سن لیں وہ افراد کہ جو فیور کرتے ہیں یزید کا, مسلمان ہیں, ہر انسان قرآن مجید کا احترام کرتا ہے, عزت کرتا ہے. اب سنیں وہ انسان جو فیور کرتے ہیں کہ اس نے جب دوبارہ فال نکلوائی تو پھر یہی آیت آئی جو اس کے مقصد کے خلاف تھی. اسے غصہ آیا, اس نے قرآن مجید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, پھاڑ دیا قرآن مجید کو. کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان جو قرآن مجید پر اعتراض کرے, اسے بدلنے کی کوشش کرے, قرآن مجید کی توہین کرے, وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. آج کا دور ہو یا پہلے کا دور یا رہتی دنیا تک, کہ جو بھی قرآن مجید کو رد و بدل کرنے کی کوشش کرے گا, جو قرآن پر انگلیاں اٹھائے گا یا قرآن مجید کی توہین کرے گا, قرآن مجید کی تعلیمات پر ہنسے گا یا اس پر انگلی اٹھائے گا, وہ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا. اس کی مثالیں زمانے میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ٹکرانے والے نہ دنیا کے رہتے ہیں, نہ دین کے رہتے ہیں, نہ آخرت کے رہتے ہیں. بڑی واضح سی بات ہے. لہٰذا یزید کا بھی یہی عالم تھا کہ اس کی ہلاکت تو یقینی تھی اور ہلاک ہو کر کے رہا, لیکن یہ مثال کہ قرآن کو پھاڑنے والا کیسے مسلمان کہلانے کے لائق ہے. تو اس نے واضح کر دیا کہ اس نے نہ قرآن صامت کا احترام کیا اور نہ ہی قرآن ناطق کا, نہ اہل بیت کا اور نہ قرآن مجید کا. تو سسٹر یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یزید جس نے قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں کا احترام نہیں کیا ہے, اسے ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے. اور اب تو ہم اس بات کو سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یزید نے جو منصوبہ بنایا تھا کہ وہ امام کو مکہ میں ہی قتل کروا دے, وہ اس منصوبے پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا. تو اس پر تھوڑی نظر ڈالیں. جی بالکل, اس نے بالکل بے دین فرد ہے, ایک لعنتی ہے, ملعون ہے, اور اس نے قرآن مجید کی بھی توہین کی اور اس نے اہل بیت اطہار کو بھی اذیتیں دی ہیں. اس کا ارادہ جیسا کہ شروع سے رہا, یا تو حسین میری بیعت کریں یا تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے. ولید کو جو خط لکھا گیا ولید کو جو اس نے خط لکھا تھا, بالکل آغاز جو ہو رہا ہے اسی سے. تو اب اسے جب یہ پتہ چلتا ہے امام مکہ میں ہے, یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر ہی امام کو قتل کرا دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امام 3 شعبان کو مکہ آتے ہیں اور مکہ میں شعبان, ماہ رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحج کے 8 دن امام رہے ہیں. اور 8 ذی الحج کو امام وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. امام حج نہیں کرتے ہیں, نہیں, کیونکہ وہاں پر حالات ایسے بگڑ چکے تھے یزید کے بھیجے ہوئے نمائندوں کے ذریعے کہ امام کو بھی اس بات کا علم ہو چلا تھا کہ مجھ پر یہاں پر حملہ کیا جائے گا اور خانہ خدا کی حرمت پامال نہ ہونے پائے, اس لیے امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا اور وہاں سے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تھا. حجاز اور بصرہ کے لوگ امام سے وہاں پر آ کر ملتے تھے, کیونکہ اسے یہ بھی تکلیف تھی نا کہ لوگ حجاز کے, بصرہ کے لوگ امام سے آ کر مل رہے ہیں, ان کے دل امام کی طرف مائل ہو رہے ہیں, اور ایسا نہ ہو امام ایک بڑی جمعیت کو تیار کر لیں اپنے ساتھ میں. یہ تمام تر چیزوں کو دیکھ کر اس نے ارادہ امام کے قتل کا بنایا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ امام نے پھر کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے آگے چلے. ایک طرف یزید جس نے قرآن کو پھاڑنے میں بھی درغ نہیں کیا, دوسری طرف اہل بیت اطہار کو بھی اس نے توہین کی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا طرز عمل یہ رہا کہ ہر موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دین کو بچانے کے لیے بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ امام کام لیتے رہے. یعنی یہ نہیں کہ امام چاہتے تو مدینہ میں بھی جنگ کر سکتے تھے. امام کی قوت ایسی ہے, اتنے شجاع ہیں مولا حسین علیہ السلام, ایسے شجاعت ہے آپ کی کہ آپ اکیلے کافی ہیں لاکھوں کے لشکر کے لیے. آپ مکے میں بھی دشمنوں کا سامنا بخوبی کر سکتے تھے, اتنا بڑا ہجوم امام کے ساتھ ہے, اور بلکہ لوگ بھی اس طرح سے امام کی طرف آ رہے تھے. لیکن پھر بھی امام کو کیونکہ دین کو باقی رکھنا ہے اور ایک بہتر طریقے سے دین کو پہنچانا ہے, نیکی کی لوگوں کو دعوت دینی ہے, برائیوں سے روکنا ہے. امام نے اپنا ہدف کلیئر رکھا تھا کہ وہ جنگ کی نیت سے نہیں چلے ہیں, اور اصلاح امت کے لیے ہر ممکن کوشش مولا حسین علیہ السلام نے کی ہے. یہاں پر بھی مولا نے کعبے کی حرمت کو, جیسے مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑا, اب مکے کی حرمت کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا. اور 8 ذی الحج جسے یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے, آپ مکہ سے نکل پڑے ہیں. ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں خانہ کعبہ کے دروازے پر دیکھا اور دیکھا کہ جبرائیل کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے, اور جبرائیل پکار کر کہہ رہے ہیں آؤ اللہ عز و جل کی بیعت کی طرف. یعنی مولا حسین کی بیعت دراصل خدا کی جانب اپنے دلوں کو موڑنا تھا. یہ تمام تر چیزیں
لوگ بھی دیکھتے رہے، لیکن زمانہ دنیا پرستی کے ماتحت تبدیل ہوتا رہا اور ساتھ چھوڑتے ہوئے لوگ ہمیں اس طرح سے اس جرنی میں، اس سفر میں بھی نظر آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ سفر سے کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح امام نے ہر مقام پر، ہر موڑ پر لوگوں کو صحیح راستے پر اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، دین کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی لوگ تھے جو امام کا ساتھ دے پائے اور باقی وہ لوگ تھے جو دین کی طرف یا دنیا کی طرف لوٹ کے چلے گئے۔ سسٹر، اگر اب ہم بڑھتے ہیں آخری سوال کی طرف، تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ سے جب امام گئے تو جانے سے پہلے امام نے وصیت کی تھی، تو وہیں اگر ہم رخ کریں مکہ کا، اب جب مکہ سے روانگی کا وقت قریب آیا تو یہاں کے لوگوں کے لیے امام نے کیا کسی طرح کا خطبہ دیا یا کچھ باتیں کی یہاں کے لوگوں سے؟ بے شک یہاں پر بھی جب امام مکہ سے جا رہے ہیں، روانگی مکہ سے امام کی ہو رہی ہے، تو امام نے اپنے ساتھیوں کے سامنے تقریر فرمائی، ایک خطبہ دیا جسے خطبہ خط الموت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خطبہ خط الموت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مشہور ہے یہ۔ اور اس میں سب سے پہلے مولا حسین نے حمد و ثناء الہی کو انجام دیا، اور امام نے خطبے میں فرمایا کہ موت کے بارے میں وضاحت اتنی خوبصورت طریقے سے، انسان موت سے بھاگتا رہتا ہے، ڈرتا ہے، لیکن موت اس کے بہت قریب ہے۔ مثال امام دے رہے ہیں کہ موت بنی آدم کے لیے اس طرح سے گلوگیر ہے جس طرح کسی حسینہ کے گلے میں ہار ہوتا ہے، اس طرح سے موت بنی آدم یعنی انسانوں کے لیے اتنی قریب ہے جس سے انسان بھاگنا چاہتا ہے اور اس موت سے بچنے کے لیے کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی کچھ، لیکن حقیقت یہ ہے کتنا بھی انسان چھپ جائے، لاکھ پردے میں چلا جائے، موت اسے تلاشی کر لیتی ہے۔ تو کیوں نہ ایسی موت کو دعوت دی جائے کہ جس میں یہ زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی انسان کی سرخرو ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ موت انسان کے لیے بالکل اسی طرح سے ہے کہ گلوگیر ہے اس کے، یعنی کہ بہت قریب ہے۔ پھر امام نے اس خطبے میں فرمایا کہ آپ نے اپنے جائے دفن کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا، اور شہادت کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ میں ایسی مقام کی طرف میرا رخ ہے، میں ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ جہاں پر میں شہید کر دیا جاؤں گا، وہیں پر میرا جائے دفن بنے گا۔ قضاء و قدر اور صبر کا بھی ذکر امام نے کیا کہ اس کے کیا فائدے ہیں، صبر کرنے والے کے لیے کتنا فائدہ ہے، ان باتوں کا بھی ذکر امام نے کیا۔ پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو آرزوئے شہادت ہو اور اپنی جان میری نصرت میں نثار کرنا چاہے اور نور سعادت ابدی چاہتا ہو، وہ میرا رفیق ہو جائے، یعنی میرے ساتھ چلے، کیونکہ میں کل یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ امام نے دعوت دی ہے کہ یعنی کہ جو سعادت ابدی چاہتا ہے، ہمیشہ کا انسان جو فائدہ چاہتا ہے، ایسی موت جو اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گی، ایسی موت چاہتا ہے، امام نے واضح کر دیا، ایک مرتبہ پھر سے دعوت دے دی ہے۔ یعنی امام نے ہر موقع پر حجت تمام کی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر امام وہاں پر ایک بار یاد دلا دیتے تو شاید ہم امام کی طرف آ جاتے، اگر ہم ایک مرتبہ اور دعوت اسلام دے دیتے تو ہم امام کی طرف آ جاتے۔ امام نے بار کئی مرتبہ لوگوں کو یاد دلایا ہے، خدا کی یاد، رسول کی یاد، امام کی یاد۔ امام کس طرح سے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، الگ الگ مقامات پر خطبے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاکہ کہیں پر کوئی گوشہ تشنا نہ چھوٹ جائے، انسان باخبر ہو، ہر ایک چیز کو جانے اور امام کی طرف آ جائے، حق کی طرف آ جائے، باطل سے نکل کر چلا آئے۔ تو لہٰذا اس خطبے کے ذریعے امام نے واضح کر دیا کہ موت تو یقینی ہے، لیکن اس موت کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے امام اس سفر پہ مکے کا جو پڑاؤ تھا یہاں پر ختم ہو رہا ہے اور مکے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جی سسٹر، یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہر موقع پر یہ کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کو اصل اسلام کے قریب لے کر آئیں، ان کی اصلاح کریں۔ تو وہیں اگر ہم مجلس اعضاء پر نظر ڈالیں، عزاداری پر نظر ڈالیں اور دور حاضر کے بارے میں سوچیں، تو یہ جو موقع ہوتا ہے عزاداری کا، یہ اصل میں ویورز ہمارے لیے بھی ایک موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ نہ جانے ہماری زندگی میں ہم کئی ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں جو ہمیں مقصد حسین سے کافی دور لے جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو عزادار ضرور کہتے ہیں، لیکن اب ہمیں ان دنوں میں اس بات کو سوچنا ہے کہ کیا ہم سچے عزادار ہیں، کیا ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جو ہمیں ہمارے امام نے کرنے کہا ہے، یا ہم ان چیزوں کے قریب ہو گئے جس سے امام نے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا ہے۔
محرم کے ان دنوں میں کوشش کریں کہ اپنے آپ میں سے کچھ ایسی برائیوں کو آپ نکال دیں جو آپ کو مقصد حسین سے دور کرتی ہے، کیونکہ عزاداری کی کامیابی، امام حسین کی جو شہادت ہے، جو قربانی ہے، اس کی کامیابی یہی ہوگی کہ ہم اپنے آپ میں ایک تبدیلی لائے اور اپنے آپ میں ایک ریولیوشن لائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔